अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम तहज्जुद के बारे में बात करने वाले हैं। और तहज्जुद की नफल हम सब पढ़ते हैं, राइट। ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 नफल पढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि इस चीज़ में हम जितना आगे बढ़ें, जितना कोशिश करें उतना अच्छा है, हमारे ख़ुद के लिए अच्छा है। और अल्लाह से क़ुरबत, अल्लाह से हम करीब तो हो ही जाते हैं। ये ऐसा वक्त है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलें चल रही हैं, आप किसी से ना कहें और गिव अप ना करें। देखिए, हम ना बहुत जल्दी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। बहुत कोशिशें करके हम सोचते हैं कि बस अब हमसे नहीं हो रहा, लेकिन जब हमसे ऐसा होता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो रहा और हमारी एक हार सी हो जाती है, हम हर तरफ से थक जाते हैं, तब अल्लाह ताला हमें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पता है क्यों मुस्कुरा रहा होता है? क्योंकि वो जानता है मेरा जो बंदा है, जो अब वो गिव अप करने वाला है, अब तो उसकी ज़िंदगी बदलने का वक्त आया है। और वो बिल्कुल वो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई हमें देख रहा होता है, हम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं और पहुंचते पहुंचते बिल्कुल एक कदम पहले हमने गिव अप कर दिया है। तो हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हम मोमिन कभी मायूस नहीं होते। मोमिन को मायूसी नहीं होनी चाहिए। हम सब सैड फील करते हैं, हम सब ऐसा होता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ऐसा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। बट एक उस मायूसी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि ज़िंदगी में आगे ना बढ़ना और ख़ुद को दोबारा ये रिमाइंड नहीं कराना कि हमारा रब कौन है, हमारा किस रब से वास्ता है, और हमें गिव अप नहीं करना है। अल्लाह अगर हमें आज तक यहाँ तक लाया है, इतना नवाजा है, हमारी मुश्किलों को संभाला है, हमें संभाला है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला है, हमसे इतनी मोहब्बत करी, तो क्या वही रब, क्या वो आपको आगे नहीं संभालेगा ना। तो यही यकीन हमें अपने माँ बाप पे होता है, उससे ज़्यादा अपने रब पर, अपने दोस्त पर करना है और उससे दोस्ती करनी है। और उससे दोस्ती करना सबसे ज़्यादा आसान है। इस दुनिया में हमारी माँ भी अगर रूठ जाती है ना, तो उसको मनाना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोनों जहान के बादशाह को, अपने रब को मनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए क्या करना है? एक आंसू, एक सिंसियर रिपेटेंस, सच्चे दिल से तौबा और उससे बातें, उसको अपने दिल का हाल बताना, और वो मान जाता है। एक वही तो ज़ात है जो हमारा इंतज़ार करती है, 5 वक्त हमको बुलाती है, लेकिन हम ही हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसको इग्नोर करने के बाद भी वो हमको बुलाता है, इंतज़ार करता है, कहता है आ जाओ मेरे बंदे, तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर आऊँगा, लेकिन आओ तो सही। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस करा है, जब भी मान लें किसी माँ का बेटा किसी और कंट्री जाता है कमाने के लिए, तो वो हमेशा ये कहती है जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको ये बना के खिलाऊंगी, या जब मेरा बेटा आएगा तो ये होगा, ऐसा होगा। कभी नहीं सुना ना। तो अगर मेरा रब बेटा आएगा अगर कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा बंदा, मेरा जो बेटा है वो ज़रूर आएगा, इसलिए वो कहती है जब मेरा बेटा आएगा। इसी तरह से हमारा रब हमें बुलाता है। कैसे हमें बुलाता है, कैसे हमें पुकारता है कि ऐ मेरे बंदे, जब आएगा मैं उसके लिए जब हाजिर हूँ। मेरा बंदा जब तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को कबूल करूँगा। मेरा बंदा जब मेरी तरफ दौड़कर चल कर आएगा, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊँगा, क्योंकि उसको भी यकीन होता है कि मेरा बंदा आएगा और वो हमारे इंतज़ार में है, और हम ही हैं जो उससे दूर जाते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी बॉडी की एक ग़िज़ा होती है ना, हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, राइट। तो उसी तरह से हमारी सोल, हमारी रूह की भी एक ग़िज़ा होती है। जब हम अपनी रूह को वो ग़िज़ा, अल्लाह का ज़िक्र नहीं देते, तो वो बेचैन होती है, परेशान होती है। हम कहते हैं सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, सुकून नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बेसुकूनी है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, तो एक अलग ही इत्मीनान, एक अलग ही सुकून होता है।
کیوں؟ کیونکہ روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے۔ اور بے شک یہ تو قرآن میں ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر اور ہم اس سے ہی اس کو محروم کر دیتے ہیں اور خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہی بس کوشش کرنی ہے، ایک قدم بڑھانا ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ آپ کے کسی گناہ کو نہیں دیکھتا۔ جب آپ اس کی طرف توبہ کر کے جاتے ہیں، کچھ آپ کو ریمائنڈ نہیں کراتا۔ وہ ایسی ذات ہے، اس کی محبت ایسی ہے کہ دنیا میں آپ کو سب چھوڑ جائیں، وہ خود کہتا ہے کہ تم پوری دنیا کو دیکھ لو، سب کی محبت دیکھ لو۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا تو ہمیں خود یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ سچ میں اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو ابھی کوئی شخص آپ کو لگے گا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگ بہت ہیں، بہت ساتھ ہیں، لیکن اصل حقیقت دنیا کی یہی ہے کہ کوئی رشتہ آپ کے ساتھ اتنا لویل اور اتنا وفادار اور اتنا ساتھ اور اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا آپ کا رب آپ سے کرتا ہے۔ اور اگر اس نے آپ کو تہجد کا انویٹیشن دے دیا، کیونکہ تہجد کی نماز ہم صرف دل سے پڑھتے ہیں نا، ہمارا دل کرتا ہے، تو یہ دل جو کرتا ہے یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، چاہے 2 نفل ہی صحیح، تو یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہوں، اس سے باتیں کریں، اپنے دل کا حال بتائیں، اور آپ کی لائف چینج ہونے کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کی سائن ہے یہ جو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور اسپیشلی جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو دنیا کی جیسے لائف ہوتی ہے جس میں بہت مشکل ہیں، آج کے دور میں خود کو بچاتے ہوئے چلنا، ان چیزوں سے بچانا جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اور جب اگر اس کا بندہ بچ جائے اور صرف کوشش ہی کرے، کوشش ہی تو کرنی ہے نا، ہمیں ایسا کوئی گول نہیں اچیو کرنا، صرف کوشش کرنی ہے، اور کوشش ٹوٹ جائے یا ہم نہیں کر پائیں تو پھر توبہ کرنی ہے، پھر کوشش کرنی ہے، اللہ کو کہنا ہے اللہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، دنیا کی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں یا یہ چیز چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ ٹرسٹ می آن دس کہ اگر آپ اپنے رب سے گناہ کو چھوڑنا بھی مانگیں گے، کسی چیز سے آپ بہت اٹیچ ہیں، ایکٹیویٹ ہیں تو اللہ کو نہیں پسند، تو آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے، تو اس سے راضی نہیں تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ وہ چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں تو اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، جو آپ کے گمان سے بڑھ کر ہوں گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے وہ کر کے، تو دیکھیں جو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے پھر وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، بلکہ آپ کی چاہت سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم تو خود کے لیے اتنا اچھا چاہ نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے چیزیں جتنا ہمارا رب جانتا ہے۔ تو آج سے تہجد کی نماز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، بیکوز ایز آئی آلویز سے تہجد از مائی کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور تہجد سے میری بھی زندگی کو بدلا ہے اور سب کی زندگی کو بدلا ہے۔ جو ابھی تہجد پڑھتا ہے تو بس اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ اتنا کہنا چاہوں گی کہ تہجد کی نماز نے مجھے میری زندگی کا بہت بڑا مقصد دیا ہے۔ یہ ویڈیوز بنانا، یہ لوگوں سے باتیں کرنا، اتنی محبتیں ملنا، بیکوز میں ایک ایسی انسان تھی جس کو بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا کیمرہ شائے، ویسے بھی شائے، اور نہیں کر سکتے بات، انٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ آج میں بھی حیران ہوں کہ کس طرح سے اللہ نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا ہے کہ میں بات کر پاتی ہوں۔ میرے پاس کوئی اتنا خاص کوئی علم نہیں ہے بٹ جو بھی میں پڑھتی ہوں تھوڑا بہت، کوئی جو بھی دعا، تو میری بس نیت ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور وہ چھوٹی سی چیز پر بھی خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بس وہ قبول کر لے۔ تو آن سیریس نوٹ، تہجد نے زندگی میں بہت سارے معجزے کرے ہیں، زندگی میں ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ بس میں بتا نہیں سکتی، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میرے گمان سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، ٹوٹی پھوٹی صحیح، اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یس، تہجد کا وہ چھوٹا سا طریقہ یہ ہے، جو بگنرز ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ 2 نفل پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو آپ 2 نفل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کو بیسکلی کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ایسی کافی دعائیں ہوتی ہیں جو ہماری سالوں سے قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم گناہوں کی معافی سب سے پہلے نہیں مانگتے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم تہجد کا وقت ہو تو تھوڑا ٹائم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا جیسے بھی آپ کو وہ ہو تو اسپیڈ ہو ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں نماز پڑھنے کی کوشش آرام سے ہی کرنی ہے، زیادہ تیز نہیں پڑھنی ہے، زیادہ بھاگ دوڑ میں نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ سکون کا وقت ہے، سکون سے نماز پڑھیں تاکہ کوالٹی بھی ہماری نماز میں رہے، کوانٹٹی اللہ کو پسند نہیں۔ ریممبر دیٹ، تو ہم 2 نفل نیت کر کے صلاۃ التوبہ کی پڑھیں۔ پہلے تو ہم نے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی ہے، اس میں کوشش کریں کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ جو ہم سے جاننے میں انجانے میں گناہ ہوئے ہیں وہ سب تو معاف کر دے اور ہماری زندگی آج سے ایسے کر دے جیسے کبھی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ تو 2 نفل پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، دوسرے 2 نفل جو ہوں گے صلاۃ الشکرانے کے۔ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے نواز رکھی ہیں، کتنی حفاظت اللہ نے کری ہے، کتنی چیزوں سے کتنے لوگوں سے بچایا ہے، ایسی ایسی چیزیں نوازی ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں، پلس ہم نے سوچی بھی نہیں۔ تو ہماری صحت سب سے بڑی نعمت ہے، ہماری فیملی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بھی کافی چیزیں ہم زندگی میں اگر نوٹس بھی نہیں کر پائیں گے، اتنا اللہ نے نوازا ہے۔ تو ہم 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، توبہ ہو گئی، شکرانہ ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں زیادہ نوازوں گا، تو جو چیز زیادہ چاہیے اس کا زیادہ شکر کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آپ شکر کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن میں نوازتے نوازتے نہیں تھکوں گا۔ تو یہ 2 نفل پڑھیں۔ تیسرا 2 نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں، دعائیں ہیں، باتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سب اللہ سے مانگیں۔ تو اس طرح سے ہم سیریل وائز آئیں گے۔ صلاۃ التوبہ، دونوں میں 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 نفل صلاۃ الشکرانہ اور 2 نفل صلاۃ الحاجت، ٹوٹل 6 ہو گئیں۔ اب یہ کوشچن آتا ہے کہ ہمیں کتنی پڑھنی ہے؟ تو اگین یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ 21 ڈیز ضرور پڑھیں، اس میں ایک عادت بن جائے گی، اور یہ عادت اگر آپ کی بن گئی نا، توبہ، شکرانہ اور پھر اپنا مانگنا، تو بس پھر ہو گیا کام، منا لیا آپ نے اللہ کو، راضی کر لیا آپ نے اللہ کو۔ یقین کے ساتھ اگر آپ مانگتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے آپ چلتے ہیں، تو یقین کریں تہجد ہی وہ نماز ہے، تہجد ہی وہ چیٹ کوڈ ہے جب پہلے عرش پہ آ کے اللہ پوچھتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا۔ جب ہم سجدوں میں اسپیشلی دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرا کریں جب ہم نفل پڑھ لیں آپ سجدے میں دعائیں کریں، نماز میں آپ لمبے سجدے کریں، کیونکہ سجدوں میں ہم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہی ہے، ظاہر ہوگا کیا ہوگا کہ جب ہم سجدے میں دعا کرتے ہیں یا سجدے میں جو بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آرام سے وسپر کرتے ہیں۔ تو وہ کب کرتے ہیں؟ نارملی جب ہم کسی انسان سے بات کریں گے تو ہم وسپر کب کرتے ہیں، آرام سے کب بولتے ہیں؟ جب وہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ کسی کے کان میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی کئی زیادہ گنا قریب ہمارا رب ہوتا ہے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو سجدے میں دعائیں کرنے کی کوشش کرا کریں، لمبی لمبی دعائیں کرنے کی کوشش کیا کریں، اس میں ایڈ آن کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آج ہم یہ والی مانگیں گے، عربک کی نئی نئی دعائیں یاد کریں، اسپیشلی اللہ کے نام یاد کریں جس سے آپ کی دعا میں اور زیادہ اثر بڑھ جائے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا تہجد کی نماز کا طریقہ۔ اگر آپ بالکل ہی بگنر ہیں تو آپ صرف 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اپنی دعا میں بھی آپ توبہ، شکرانہ اور پھر دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایک عادت ہے تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 21 ڈیز کے لیے اس طرح سے اس پیٹرن میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا ایک نہ اثر اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور ہم اللہ کے سے اور زیادہ قربت اور بڑھانی ہے تو ایک سٹیپ ہمیشہ آگے بڑھنا ہے ہم کو۔ تو اس کے لیے یہ کر کے دیکھیں، خوب دعائیں کریں، خوب اللہ سے باتیں کریں، اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیں، روئیں اور اس کو اپنا دوست بنائیں، اس سے یاری لگائیں، اس سے دل لگائیں۔ ہمیں اپنے دل میں نہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کی محبت بسا لی ہے، ہر انسان کی چیزوں کی، لیکن نہیں کری تو اللہ سے نہیں کری جس سے کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آج زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، انجائٹی ہے یہ وہ، بٹ اگر اللہ سے محبت کر لے، اگر یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بسا دے، تو پھر کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی،
اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوب دعائیں کریں اور مجھے بھی اپنی دعائیں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔